अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। पंजाब में सूबाई असेंबली के इलेक्शन 30 अप्रैल को होंगे या 8 अक्टूबर को, इस हवाले से सारी नजरें अब सुप्रीम कोर्ट पर हैं, जहां कल इस बारे में अहम समाअत होगी। कल की अहम समाअत से पहले वफाकी हुकूमत ने वाजे कर दिया है कि हुकूमत 3 रुकनी बेंच का फैसला तस्लीम नहीं करेगी। हुकूमत चीफ जस्टिस समेत दीगर जो जजेस के खिलाफ रेफरेंस दायर करने पर भी गौर कर रही है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ना मानने पर हुकूमत को तौहीन अदालत की कार्रवाई से डरा रही है। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कल एक इंटरव्यू में यह दावा किया है कि हुकूमत 3 जजेस के खिलाफ रेफरेंस दायर करने पर गौर कर रही है, मगर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का कहना है कि पूरी कौम सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़ी है। अदालत 90 रोज में इंतखाबात का ही हुक्म देगी, हुकूमत हुक्म नहीं माने ये कैसे हो सकता है। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि अगर हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना माना तो एक और वजीर आजम तौहीन अदालत केस में घर जाएगा। फवाद चौधरी कह रहे हैं कि अदालत का हुक्म नहीं माना गया तो फिर तौहीन अदालत लगेगी और प्राइम मिनिस्टर डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इससे पहले भी 2 वजीर आजम अदालत के जरिए घर जा चुके हैं। इसके अलावा इमरान खान से आज ये भी सवाल हुआ था कि क्या आप हुकूमत से बैठ के बातचीत करने के लिए तैयार हैं, तो उसका जवाब उन्होंने ये दिया कि मैं खुद तो बातचीत नहीं करूंगा, टीम बातचीत कर सकती है, लेकिन बातचीत भी सिर्फ इलेक्शन के हवाले से होगी। उनसे ये भी पूछा गया कि क्या आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से इस वक्त इन कॉन्टैक्ट है, उनसे बातचीत हो रही है। उन्होंने कहा बातचीत नहीं हो रही, लेकिन इलेक्शंस के हवाले से बात हो सकती है। इमरान खान ने कहा इलेक्शंस में बात हो सकती है। इस पर मजीद बात करेंगे। नून लीग के सीनियर रहनुमा मलिक अहमद खान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मलिक अहमद खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कल इत्तेहादी पार्टियों का इजलास हुआ, जिसका एक एलामिया भी सामने आया, जिसमें अदम एतमाद का इजहार किया गया है जो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच है। अब आज आपकी पार्टी का भी इजलास हुआ है, क्या फैसला हुआ है, क्या अहकाम दिए जाएंगे अटॉर्नी जनरल साहब को? क्या इस प्रोसीडिंग्स का बाइकआउट करने जा रही है आपकी हुकूमत, और जो फैसला आएगा फिर उसको क्या तस्लीम करेंगे या चैलेंज करेंगे, रिव्यू में जाएंगे? क्या फैसले हुए आज? जी शहजाद, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, इस पे हमारी एक राय कोई आफ्टर थॉट नहीं है। हमने तो जिस दिन पहले दिन ये जब 9 to 7 एंड देन 7 to 5 एंड देन 5 to 3, तो पहले जब फैसला आया तो आपको याद होगा कि एक द देन अटॉर्नी जनरल, वो भी हमारे साथ थे, लॉ मिनिस्टर थे, मैं भी था वहाँ पे। तो सुप्रीम कोर्ट के बाहर हमने ये कहा था कि ये 4-3 की जजमेंट है, ये तो इस तरह से तो सो मोटो के इख्तियार के ख़िलाफ़, और इस प्रोसीडिंग का सुप्रीम कोर्ट में 184(3) के तहत चलने पे ये 4-3 के फैसले के साथ ये पिटिशन जो है दैट हैज़ बीन, उसके फैसला 4-3 का है। और हमारी यही स्टेटेड पोजीशन है। हम तो ये बार बार बात कह रहे हैं कि ये क्योंकि 4 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने ये फ़ैसला दिया है और उसमें उन्होंने ये बात की है कि सुप्रीम कोर्ट इस मुकदमे को इस अंदाज में सुनने का मजाज नहीं है, और ये 4 की अक्सरियती राय है और 3 की माइनॉरिटी राय है। लेकिन उसके बाद क्योंकि चीफ जस्टिस वाज ऑन वन साइड, जिसमें 3 थे, तो चीफ जस्टिस ने फिर ऑर्डर ऑफ द कोर्ट और फिर जो अपोजिशन ऑफ द डिसीजन, जो डिसाइडेड मेंबर्स के बेंच की डिसीजन की थी, उनको उस तरह से उन्होंने फिर कैलकुलेट नहीं किया। तो फिर कुछ ऑफिस वर्क में फ़र्क आया जैसे भी हुआ, और वो पिटिशंस जो थी वो कंटिन्यू की और उस फैसले के ऊपर अमल दरामद उन्होंने कह दी, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने उस फैसले के ऊपर एक डेट भी दी। और बाद अज़ां जब इलेक्शन कमीशन के पास ये सूरत हाल वाज़ेह हुई कि ये इस तरह से मामलात जो हैं इलेक्शन के नहीं चल सकते, तो वो कीपिंग दैट इन अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। लेकिन यहाँ बात ये थी कि ये फैसला 4-3 का। हाँ, इसमें मलिक साहब जो अभाम है वो ये है कि 3 जजेस कहते हैं ये 3-2 का फैसला है, 2 जजेस कह रहे हैं कि ये 4-3 का फैसला है। अब ये अभाम तो जाहिर सी बात है अदालत ने ही दूर करना है, जिसके लिए तरीक़ेकार भी बताया गया अटॉर्नी जनरल साहब को कि आप दरख्वास्त डाल दें तो फिर आपको पता चल जाएगा, उस पर वजाहत आ जाएगी। लेकिन जो आईनी माहिरीन है वो ये कह रहे हैं कि फिलहाल जो समाज चल रही है उसका फैसला तो अब होना ही है, और फैसला कल आए परसों आए वो तो होगा ही। तो मुमकिन तौर पर अगर ये फैसला है कि 30 अप्रैल को ही जो डेट दी गई थी उसी पे इलेक्शन हो, तो फिर आपकी हिकमत अमली क्या होगी? नहीं, हमें एतराज़ नहीं है। हम ये कह रहे हैं पहले आप ये तय कर लें, क्योंकि वो सिर्फ 2 जज साहिबान नहीं कह रहे। वो जो रिक्यूज़ल की पोजीशन है जिसमें वो कह रहे हैं, वो सिर्फ जजेस जब रिक्यूज़ करते हैं तो शहजाद आप भी जानते हैं, वो उनकी इस रिक्यूज़ल की इंटीमेशन बेस्ड अपॉन रीजंस होती है, और वो जो अपनी डिटेल्ड बात कर रहे हैं, अब वो ये पोजीशन 3-2 वाली बात में रहेगी कि 2 जज साहिबान ये कह रहे हैं। अब ये तो पोजीशन वाज़ेह तौर पे सामने आ गई, और फिर जो एक फैसला इसमें जस्टिस काजी फैजी साहब का भी इससे पहले की एक जजमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंचेस का, चलें उसको वक्ती तौर पे एक साइड पे रख दें, लेकिन वो एग्जैक्टली ये पोजीशन डिपिक्ट करता है जो इस वक्त क्राइसिस ऑन हैंड है। पहले जुरिस्डिक्शन का पॉइंट, किसी भी मुकदमे में पहले जुरिस्डिक्शन का पॉइंट था,
کہ کیا یہ مقدمہ اس جگہ پہ قابل سماعت ہے. اگر تو ہے تو پھر ٹھیک ہے، پھر ہمیں اعتراض نہیں ہے. پہلے اس چیز کو طے کر کے آگے چلنا چاہیے. اور مجھے یہ امید ہے کہ سپریم کورٹ اس مقدمے میں پہلے جورسڈکشن کے پوائنٹ کو، کیونکہ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کی جورسڈکشن نہیں ہے، ونس آئی ایم سیئنگ دیٹ کہ میری جورسڈکشن آپ کی نہیں ہے، تو پھر اس پوائنٹ کو پہلے ایڈریس کرنا لازم ہے. سپریم کورٹ کے لیے بھی لازم ہے. سپریم کورٹ از اے کریشن آف اے لا. جی اچھا ملک صاحب، اس میں معاملہ یہ کہ جب 9 رکنی بینچ تھا تو اس وقت بھی تمام ججز نے یہ کہا کہ دیکھیں اسمبلیاں ٹوٹ گئی ہیں تو انتخابات تو 90 دن کے اندر ہونے ہیں. کچھ ججز کا اختلاف یہ تھا جو سامنے آیا وہ یہ کہ 184(3) کا یہ کیس نہیں بنتا کیونکہ یہ لاہور ہائی کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ میں معاملہ ہے. اچھا اب لاہور ہائی کورٹ کا جو سنگل بینچ کا فیصلہ تھا وہ بھی یہی تھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان تاریخ دے. الیکشن کمیشن آف پاکستان ڈیلے کرتی رہی، حکومت ڈیلے کرتی رہی، گورنر کے پی نے تاریخ نہیں دی، اس لیے یہ معاملہ عدالت میں پہنچا ہے. تو ارسپیکٹو آف عدالت میں کیا فیصلہ ہوتا ہے، لیکن آپ کی حکومت اور آپ کی اتحادیہ جماعتوں نے تو یہ فیصلہ کیا ہے نا کہ الیکشن نہیں ہونے 90 دن کے اندر اور الیکشن اکتوبر میں ہی ہوں گے، ایک ساتھ ہوں گے. یہ سیاسی فیصلہ تو آپ کر ہی چکے ہیں نا. نہیں شہزاد، میں یہ فیصلہ سیاسی نہیں ہے. یہ بالکل پہلے آئینی طور پہ اس بات کو طے کرنا ہے. سیاست آئین کے گرد ہے، آئین سے باہر نہیں ہے. اور آئین جو کہتا ہے وہ ماننا اور تسلیم کرنا بہت ضروری ہے. اچھا دیکھیں، یہ جو 90 روز کی بحث ہے، اس کو اگر آپ آئسولیشن میں لیں گے تو پھر تو شاید آپ جو کہہ رہے ہیں وہ آپ کو اپنی رائے قائم کرنے کا حق ہے، کیونکہ آپ صرف انفرادی طور پہ 90 روز کی بات لے رہے ہیں. اگر آپ کیئر ٹیکرز کی اسکیم کو ساتھ لیں گے تو پھر آپ یہ بات جو کہہ رہے ہیں یہ نہیں کہہ سکیں گے. اب کانسٹیٹیوشن نے جو کیئر ٹیکرز کی اسکیم انکارپوریٹ کی، یہ بڑے ہمارے 40 سال کے آئین کے ساتھ ہوتے انتخابات کے تجربے کے بعد کی. اب ہمارے پورے اس خطے میں بھارت کی مثال دی جاتی ہے، جی سارا سال وہاں الیکشنز ہوتے ہیں، تو وہاں پہ تو نگران کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. بنگلہ دیش میں نگران کا کانسیپٹ نہیں ہے، کسی اور انتخابی عملداری کے اندر نگران کا کانسیپٹ نہیں ہے. لیکن ملک صاحب، جس ادارے نے انتخابات کروانے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جب تاریخ ملتوی کی 8 اکتوبر کو تو انہوں نے یہ وجوہات نہیں دی کہ کیئر ٹیکر کے مسائل پیدا ہو جائیں گے. انہوں نے کہا ہے کہ فنڈز نہیں ہے اور سیکیورٹی نہیں ہے، یہ انہوں نے وجوہات دی ہیں. وہ یہ توجہ تو نہیں پیش کر رہے ہیں. وہ نہیں، دیکھیں بات سوال یہ ہے کہ پہلے آپ آئینی بات پہ تھے، پھر آپ الیکشن کمیشن کی توجہ پہ آ گئے. میرا سوال یہ ہے کہ پہلے آپ اس آئینی بحث سے آگے گزر لیں اور اس دونوں باتوں کو، جو آپ کی 90 روز کی بحث ہے اور نگران کے زیر انتظام انتخاب ہیں، اس بحث کے اوپر پہلے ہمیں اس کی تکمیل کرنی چاہیے. اگر تو 90 روز میں کیے گئے انتخابات ایک سٹینڈ الون انتخابات کے لیے پرووائزو ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر انتخابات کے پرووائزو میں آرٹیکل 224 کی بھی کوئی اہمیت ہے اور وفاقی حکومت کے ہوتے ہوئے آپ ایک اس کی جس کی ایک پولیٹیکل اس کی حیثیت ہے اور وہ نگران نہیں ہے اور اس کے زیر انتظام آپ دو ملک کے صوبوں کے اندر، اس میں مجھے لیکن ایک بات سمجھائیے گا ملک احمد صاحب. مارچ 2022 میں آپ لوگ ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کر آئے. اس سے پہلے آپ 1.5 سال تک پی ڈی ایم ایک مہم چلاتی رہی کہ وزیر اعظم استعفیٰ دے. تو اگر اس وقت اسمبلیاں ٹوٹ جاتی، وزیر اعظم اسمبلی توڑ دیتے پہلے ہی جس کا مطالبہ آپ دیتے، تو پھر کیا ہوتا؟ پھر آپ قومی اسمبلی کے انتخابات میں نہیں جاتے، آپ انتظار کرتے کہ 5 سال کی مدت جب پروونشل اسمبلیز کی پوری ہوگی پھر قومی اسمبلی میں انتخابات ہوں گے. ایسا تو نہیں تھا نا؟ اگر کسی بھی وقت عمران خان اسمبلیاں توڑ دیتے ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے، تو آپ تو یہی ڈیمانڈ کرتے نا کہ قومی اسمبلی میں انتخابات کروائیں، یا آپ انتظار کرتے کہ نہیں 5 سال پورے ہونے دیں، صوبائی اسمبلی کے پھر انتخابات ہوں گے؟ نہیں، بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. اس کا طریقہ کار تو آئین میں دیا ہوا ہے. اگر اسمبلیاں توڑ دی جاتی اور وزیر اعظم اور لیڈر آف دی اپوزیشن کسی نتیجے پہ نگران کے بندوبست پہ نہ پہنچتے تو الیکشن کمیشن کے پاس اختیار تھا ایک مکمل نگران کا قائم کرنے کا، اور وہ ہو سکتا تھا. جی نگران سیٹ اپ تو قائم ہوتا، لیکن جب پنجاب کی 141 سیٹوں پہ الیکشن ہو رہا ہوتا ہے تو وہاں پہ تحریک انصاف کی حکومت ہوتی. جب سندھ میں الیکشن ہو رہا ہوتا ہے تو وہاں پہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہوتی. نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ دیکھیں، یہی تو میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ کچھ چیزیں جن کو آپ جب آپ کے ایشوز آن ہینڈ آتے ہیں تو پھر آپ ان پرابلمس کو ایڈریس کرتے ہیں. یہ کہا جائے کہ وفاقی حکومت کو توڑ دیا جاتا اور صوبے کے اندر صوبے میں ایک حکومت بیٹھی ہوتی جس کی عملداری ہوتی، اس صورت میں بھی مشکل ہو جاتا. ان چیزوں کو آئین نے اپنے تئیں جس طریقے سے طے کی ہے اس کی مطابقت میں جنرل الیکشنز کے اندر ایک مکمل عملداری کی حکومت بیٹھی ہو جو کہ نگران نہ ہو، بھلے سے وہ صوبائی ہو اور بھلے سے وہ وفاقی ہو. اس کا حل جو ہے وہ آئین کے اندر ابھی جس طریقے سے تجویز کیا گیا ویسے ہم پریکٹس نہیں کر رہے. لیکن یہ آئین نے کنسیو نہیں کیا کہ اس طرح کی صورتحال پیدا ہوگی. یہ میں آپ کو یاد ہوگا، میں آپ ہی کے پروگرام میں آپ ہی کے ساتھ چند ماہ قبل میں نے آپ سے یہ بات کی تھی کہ دیکھیں، کانسٹیٹیوشنز دنیا میں آئین کے اندر جو ترامیم ہوتی ہیں وہ ایک لیونگ ڈاکومنٹ کے طور پہ ہوتی ہیں،
اور وہ اپنی پریکٹسز کے اعتبار سے اس کے اندر اپنی امینڈمنٹس لے کر آتے ہیں۔ صحیح، تو اب مجھے سمجھائیے ملک صاحب کہ آئین میں تو ہے کہ 90 دن کا کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہوگا، اگر آپ اکتوبر میں الیکشن کرائیں گے تو پھر 90 دن سے کیسے تجاوز کرے گا کیئر ٹیکر سیٹ اپ؟ اور جب آپ یہ کہتے ہیں کہ انڈیویجولی کسی اسمبلی میں الیکشن نہیں ہو سکتے، تو بیسکلی جو آئین اختیار دیتا ہے چیف ایگزیکٹو کو کہ وہ اسمبلی توڑ سکتا ہے، وہ اختیار بھی آپ اس سے چھین رہے ہیں، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن اگر ہوں گے تو 5 سال بعد ہی ہوں گے، اس کو کیسے ایڈریس کریں گے پھر؟ نہیں، ہوا یہی، دیکھیں نا، اب اس کو پہلے تاریخی تناظر میں دیکھنا ضروری ہوگا۔ ہوا یہی کہ جب آپ نے 1973 میں یہ آئین دیا، اس کے بعد پھر کچھ ترامیم کی، پھر 76 کے الیکشن لاز آپ کے پاس آئے، پھر 2017 کے آئے، پھر اس کے درمیان 18th امینڈمنٹ آئی اور اسی میں کیئر ٹیکر انکارپوریٹ ہوا۔ اب یہ وہ سوالات ہیں جو آپ نے اٹھائے ہیں، یہ درست سوالات ہیں جو کہ اٹھائے جانے چاہیے، اور یہ ایک آئینی مباحثے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اگر آج یہ تصور کیا جائے اوور دا پریویس پریکٹسز، دیکھیں جتنے انتخابات کسی بھی حکومت کے زیر انتظام ہو گئے، ان میں بڑا جھگڑا یہی رہا کہ یہ کیونکہ گورنمنٹس تھیں، ان کی اپنی پارٹیز الیکشن کنٹیسٹ کر رہی تھیں، اور ان نتائج پر کسی نے ان نتائج کو تسلیم نہیں کیا۔ اور میں شہزاد آپ سے ایک بات کہہ دوں، اور میں یہ کنونسڈ ہوں، میں نے کل یہ بات پرائم منسٹر سے بھی کہی ہے، میں پبلکلی بھی اس بات کو کہہ رہا ہوں دوستوں کے ساتھ۔ دیکھیں، انتخابی نتائج کا تسلیم نہ کرنا اس ملک میں حادثے سے ہم آ چکے ہیں پہلے۔ انتخابی نتائج اور انتخابات سے قبل اتنا بڑا تنازع، اور وہ انتخابات جو اتنے متنازع ہوں، ٹھیک ہے، آج چیئرمین تحریک انصاف نے ایک بات کی ہے کہ انتخابات پہ بات ہونی چاہیے، درست ہے، تو انہی انتخابات کے سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ جب ثاقب نثار کی کورٹ کے اندر بے تحاشا لاب سائڈڈنیس کے ساتھ لوگوں کی پولیٹیکل پارٹیز کو ٹرم کر کے انتخابی نتائج مطلوبہ حاصل کرنے کے لیے عمران کی پارٹی کو فیور کی جا رہی تھی، دیٹ شوڈ بی دا پارٹ آف دیٹ ڈائلاگ ہونا چاہیے۔ کریں عمران بات، آئیں، جرت کریں عمران، یہ جرت کریں آئیں اور کئی سارے تنازعات ہیں، اور یہ تو کہا جا رہا ہے نا کہ اگر کل اگر کورٹ کا فیصلہ آتا ہے 3 رکنی بینچ کا اور حکومت، دیکھیں وہ تو دیٹ از بٹوین، یہ کیونکہ بڑی مشکل، دقیق اور انتہائی محنت طلب یہ آئینی سوالات ہیں جن پر بحث عدالت میں ہونی ہے، اور وکلا اپنی بہترین تیاری کر رہے ہیں۔ میں اس میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے، کیونکہ کل رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ اس بات پر غور کیا گیا ہے کہ 3 ججز کے خلاف ریفرنس لائے جائے، فیصلہ نہیں ہوا ہے لیکن وہ کہہ رہے ہیں فیصلہ ہو سکتا ہے، تو اس پر آپ لوگوں کی جماعت سنجیدگی سے غور کر رہی ہے؟ اگر ایسی کوئی کانکریٹ ایویڈنس جس میں ریفرنس کسی جج کے خلاف بنتا ہے تو آر دے سیکرڈ کاؤز، جانا چاہیے، کیوں نہ جائے؟ اگر اس کے خلاف کوئی ایویڈنس ہے ان کے ساتھ، ان صاحب کے خلاف تو ضرور جانا چاہیے۔ ابھی کس بنیاد پہ آپ لوگوں نے غور کیا ہے کہ کیا وہ فل کورٹ نہیں بنا رہے اس لیے کیا ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ جو فیصلے آئے ہیں وہ آپ کے خلاف آئے ہیں، اس بنیاد پہ تو نہیں ریفرنس دائر ہو سکتا نا؟ نہیں، دیکھیں، میں صرف ایک بات کہہ رہا ہوں، تھوڑی سی میں آپ کے سوال کی طرف آنے سے پہلے صرف 30 سیکنڈ کی آپ سے اجازت چاہوں گا۔ جی ملک صاحب، جو آج عمران کہہ رہے تھے کہ الیکشن پہ بات، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ الیکشن پہ بات یہ ضرور، یہ جو کہہ رہے ہیں وہ ہوتے کون ہیں اور کیا ہوتے ہیں، ہم پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں۔ عمران کی پیدائش تو بھی جمعہ 8 دن کی ہے، یہ وہ سیاسی جماعتیں ہیں جن کا دہائیوں سے اس ملک کے اندر ایک سیاسی عمل کے اندر حصہ لیتی ہیں۔ اور یہ میں ان کو بتا دوں عمران صاحب کو کہ اگر آپ آج الیکشن کی بات کر رہے ہیں تو درست ہے، یہاں تک پہنچنے میں آپ کو 2016 سے، پھر چلے ہم زیادہ پیچھے نہیں جاتے، تو 2016 سے کس طرح سے سپریم کورٹ کے اندر بیٹھے ایک چیف جسٹس نے آپ کو فیصلے دیے جو آپ کے حق میں ہے، وہ بھی ان انتخابات کی بحث میں ہے، کس طرح سے اسٹیبلشمنٹ نے آپ کو سپورٹ کیا اور کیسے پارٹی کو توڑا گیا، اور کس طرح سے آپ کو یہ مسند اقتدار، یہ درست بات ہے، جہاں سے بگاڑ شروع ہوا ہے وہ بحث میں بالکل آنا چاہیے، اور آئندہ بھی کیسے چلنا ہے، کس ادارے کا کیا رول ہوگا اس پر بھی بات کرنی چاہیے، کیونکہ جس طرح مسائل اس وقت ہیں، جن تنازعات میں گھر چکے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور سلوشن نظر نہیں آتا۔ لیکن کورٹ بھی ٹرائی کر رہا ہے کہ ٹیمپریچر کم کرے، بات کرے، لیکن آپ لوگوں نے تو کہا ہے کہ عمران خان پہلے معافی مانگے پھر بات ہوگی، کل بھی آپ لوگوں نے کہا کہ عمران خان سے بات نہیں ہو سکتی، تو پھر کیسے بات ہوگی؟ میں دیکھیں شہزاد، معافی مانگنا یا اس کی تلافی کرنا تو یہ ایک علیحدہ صورتحال ہے۔ پہلے آپ اس کی ایک ٹروتھ بیس تو پرووائڈ کریں نا۔ دیکھیں، آپ یہ آج آپ کے لیے جو چیزیں کوشر ہیں، کل وہی سارے کرائم آپ کے اپنے تھے۔ آج وہ آپ کہتے ہیں کہ ایسے میں ایک ایک کر کے آپ کو چیزیں گنوا سکتا ہوں۔ میں اس تفصیل میں جائے بغیر آپ سے یہ صرف پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو آپ بات کریں ٹھیک ہے، لیکن یہ انیشیٹ کیسے ہوگا؟ یہاں تو کوئی نظر نہیں آ رہا نا کہ کوئی سیاسی جماعت پہل کرنے کو تیار ہو۔ عدالت کہہ رہی ہے درجہ حرارت کم کرے، گارنٹی کریں ہمیں کہ آپ لوگ بات کریں گے، درجہ حرارت کم کریں گے، آپ لوگوں کو گارنٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ انیشیٹ کیسے ہوگا یہ پروسیس؟ چاہے جس میں بھی بات کرنی ہے، الیکشن پہ بات کریں، 2016 سے جو بگاڑ پیدا ہوا اس میں بھی بات کریں، انیشیٹ تو کریں نا پھر۔
نہیں دیکھیے شہزاد، میں تو ایز اے پولیٹیکل ورکر یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے مسائل کا حل سیاسی استحکام میں ہے. جس روش پہ آج ہماری پوری لینڈسکیپ کو یہ پولیٹیکل پارٹی پی ٹی آئی مینلی اس کے اندر اس جرم کی اس یہ جرم سے سرزد ہوا ہے پی ٹی آئی سے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک سیاسی استحکام نہیں ہوگا، معاشی استحکام بھی خواب رہے گا، اور ملک کے اندر یہ ایک صورتحال جو ہے یہ ایسے رہے گی. لیکن ایک بات طے ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی دو رائے اور شک نہیں ہے کہ عوام پاکستان جو کچھ یہ کرتے رہے ہیں، یہ جس پاپولیرٹی اور جس پوزیشن کے اوپر جا کے یہ ایک بات کرنے کی اپنی ایک وہ ڈیزائر رکھتے ہیں اور کہتے ہیں، اور ایک تکبر سے بات کرتے ہیں کہ یہ ہوتے کون ہے. یہ ان کا جو ان کا انداز ہے بات کرنے کا، ان کو کون، یہ تو انسان تو ایسے بات نہیں کرتا. صحیح.